अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं अपना फातिमा आयशा चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बर्तन में पानी है। तो आज हम वीडियो जो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला से मशवरा लेना, इस्तिखारा करना अल्लाह ताला से मशवरा लेने के लिए कि जब भी कोई आप काम करने लगे तो आपको ये अंदेशा हो कि पता नहीं ये सही है कि नहीं सही। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस्तिखारा कर लेना है। इस्तिखारा करने के लिए आपने क्या करना है, ताज़ा वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने 2 रकात नफल अदा करने हैं। 2 रकात नफल अदा करने के बाद कोई थोड़ी सी शीरनी ले लेनी है, यानी कि कोई भी चीज़ ले लें, कोई मीठी चीज़ ले लें, उसके ऊपर आप ख़त्म बोल लें और वो ख़त्म आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को उसका ख़ास सवाब पहुँचाना है। अल्लाह के नाम की न्याज है, उस न्याज को पहले अल्लाह के नाम पे देना है, फिर कहना है कि इसका सवाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को ख़ास इसका सवाब पहुँचे। फिर इसका सवाब हज़रत अली को ख़ास पहुँचा के उसके बाद बाकी सब मुक़द्दस अरवाह को इसका सवाब पहुँचाने के बाद वो तमाम न्याज बांटने के लिए रख दें। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तरामी लेनी है, परात भी जिसको बोलते हैं, या खुले मुंह वाला बर्तन ले लें। उसमें पानी डाल के आपने रख देना है। इतनी देर छोड़ना है कि पानी रुक जाए, हिल जुल ना हो पानी में। जैसे ये अब पानी देखे रुका हुआ है, कोई पंखा नहीं चलना चाहिए, कोई मतलब हवा ना हो। कोई टेबल ले लें, उसके ऊपर रख दें और आप हवा भी ना हो, तब अब अगर आप सेन में बैठे तो हवा भी ना हो वहाँ पे, वरना किसी कमरे में बैठ जाए। तो आपका मुंह काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए, किबला की तरफ। ठीक है। तो आपने उसके सामने बिल्कुल बैठ जाना है। जब आपने देखना है कि पानी रुक गया अपनी जगह पे, तो फिर एक कागज़ आपने लेना है, उसके ऊपर आपने सूरत फातिहा, उसकी एक आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आपने उसके ऊपर लिख लेनी है छोटे से कागज़ के ऊपर। देखिए मैंने लिख ली है, मैं अब यहाँ पे डालने लगी पानी में। आपने बिल्कुल दरमियान में रखनी है, ऐसे आराम से छोड़ देना है, दरमियान में रख देना ऐसे। ठीक हो गया। अब दरमियान में रखने के बाद आपने 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ना है। 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर देनी है। जैसा कि अभी ये कागज़ दरमियान में कर लेना ऐसे। ठीक हो गया। पानी थोड़ा सा हिल गया, लेकिन आपने रखना बिल्कुल दरमियान में है। मैंने रखा, वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने रखा, तो थोड़ा साइड पे हो गया। आपने बिल्कुल दरमियान में रखना। रखने के बाद आपने 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ना है। 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करके पूरी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू हो जानी है। पढ़ते रहना है जब तक ये कागज़ चलता रहे। इतनी पढ़ते रहना है कि ये कागज़ जब रुक जाएगा तो फिर आपने छोड़ना है। अगर ये कागज़ मिसाल के तौर पर आप पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते अब कागज़ आकर रुक गया कहीं, तो जब रुक जाए तो फिर उसके बाद आपने उस हिसाब से अल्लाह ताला आपको बताएगा कि ये काम आपने करना है या नहीं करना। ठीक है। आप देख रहे हैं कागज़ चल रहे हैं। तो यहाँ पढ़ने का तो टाइम नहीं, तो काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि हम लोग पहले आपने दुरूशी पढ़ना है, जब आपने ख़त्म करना है, फिर आखिर में भी आपने दुरूशी पढ़ना है। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू हो जाएंगे, पानी रुका हुआ था बिल्कुल, फिर ये पानी के अंदर कागज़ रख दिया गया, अभी भी ये पानी हिल जुल बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल अपनी जगह पे रुका हुआ है। किबला रूम बैठना है, खाना काबा की तरफ, जिस तरफ आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की तरफ रुख करके पढ़ते हैं नमाज, उसी रुख पे बैठना है। चाहे आप मसले के ऊपर ही बैठ जाए, उसके ऊपर एक इसी तरह की तरामी या परात रख लें, रख के उसके अंदर या फिर खुले मुंह वाला पानी का बर्तन रख दें। जब वो रुक जाए पानी चलना तो आपने फिर बैठ जाना है। ऐसे रखना है कि ये पानी दोबारा हिले मत। ठीक है। फिर आपने जो नमाज में हम पढ़ते हैं सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो आपने पूरी पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। वो पढ़ते जाना है और ये कागज़ चलता जाएगा। जहाँ जाके रुक जाएगा वहाँ पे आपको अल्लाह का फ़ैसला मालूम हो जाएगा।
مثال کے طور پر میں اب آپ کو خود ہاتھ سے چلا کے بتا رہی ہوں کاغذ، کہ اس وقت کاغذ یہ خود چلے گا جب آپ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کاغذ اگر بالکل یہ سامنے کعبہ مبارک ہے، جدھر آپ نماز پڑھتے ہیں، سامنے نماز ادھر پڑھتے ہیں، یہ نماز کا رخ ہے، ادھر جاتا ہے کامیابی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ دائنی ہاتھ پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی آپ کے لیے کامیابی، ٹھیک ہے، ادھر اگر آپ جاتا ہے نا یہ بائیں ہاتھ کے سائڈ پہ، تو تب کامیابی تھوڑی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کاغذ آپ کے طرف آتا ہے یوں گھومتا ہوا، جس مرضی سائڈ سے گھومتا ہوا، یہ یہاں آ کے رک جاتا ہے، یہاں، تو ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کام کو آپ ترک کر دیں، وہ کام بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ میں پھر بتا دیتی ہوں، اگر یہ درمیان میں رہتا ہے تب بھی کامیابی ہے، سامنے جاتا ہے خانہ کعبہ کی سائڈ پہ تب بھی کامیابی ہے، اور یہ دائیں ہاتھ پہ جاتا ہے تب بھی کامیابی ہے، بائیں پہ جاتا ہے تو کچھ رکاوٹ ہے لیکن کچھ عرصے بعد دور بھی ہو جائے گی، اور اگر بالکل سیدھا آپ کی طرف آتا ہے ایسے تو پھر بالکل ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے وہ کام نہیں کرنا، اس کام کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ آپ استخارہ کریں گے، آپ اللہ سے مشورہ لیں گے، اگر سیدھا آتا ہے خانہ کعبہ کی طرف تو بھی کامیابی ہے، سامنے ہاتھ کی طرف جاتا ہے دائیں ہاتھ کی طرف تو بھی کامیابی ہے، درمیان میں رہتا ہے تو بھی کامیابی ہے، اور اگر یہ کاغذ چلتے چلتے بائیں ہاتھ کی طرف جاتا ہے تو تھوڑی رکاوٹ ہے، اگر بالکل سیدھا آپ کی طرف آتا ہے تو بالکل ہی رکاوٹ ہے، پھر آپ نے نہ کر دینی ہے، اس کام کو ترک کر دینا ہے۔ پھر ایک دفعہ بتا دوں، اگر یہ کعبہ کی سائڈ پہ جاتا ہے تو آپ کے لیے کامیابی ہے کاغذ یہ والا، اور اگر سیدھے ہاتھ کی طرف جاتا ہے تو کامیابی ہے، اگر الٹے ہاتھ کی طرف جاتا ہے بائیں ہاتھ کی طرف تو رکاوٹ ہے، اور اگر آپ کی طرف آتا ہے تو ناکامی ہے، پھر اس کام کو آپ ترک کر دیں، وہ کام نہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اب اللہ کا درود شریف لازمی پڑھیے، جب آپ دیکھیں کہ کاغذ رک گیا جا کے جہاں پہ، جیسے اب یہ رک گیا ہے اس سائڈ پہ، تو یہ سمجھے کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ادھر آ کے رکا ہوا ہے، میں پڑھ نہیں رہی، میں ویڈیو بنا رہی ہوں، لیکن جس وقت آپ پڑھیں گے نا اس وقت یہ رک جائے گا اپنی جگہ پہ آ کے، جدھر تو ادھر آپ کو فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یہ رک گیا اس سائڈ پہ، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر رکے گا تو بھی کامیابی، ادھر رکے گا درمیان میں تو بھی کامیابی، ادھر رکے گا تو رکاوٹ ہوگی ہلکی سی، ٹھیک ہے۔ ادھر رکے گا تو بالکل وہ کام آپ کے حق میں ہے ہی نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ خود بخود چلے گا، ابھی یہ چل کے خود ادھر رک گیا ہے، ایسے رکے گا، پھر جب آپ پڑھتے رہیں گے دیکھیں گے کہ چل رہا ہے تو پھر آپ نے پڑھنا روکنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ نے دیکھنا کہ مسلسل پڑھنے کے باوجود وہ ادھر یہ کی جگہ پہ رک گیا، اٹک گیا ایک جگہ پہ، پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ اب ہمارا استخارہ مکمل ہو گیا ہے، اور پھر اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں پہ رک گیا، اس حساب سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے۔ یہ استخارے کا طریقہ بہت آسان ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، نیاز دینی ہے اللہ کے نام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کو اور حضرت علی کو، اس کو خاص ثواب پہنچانے، باقی سب ارواح کو ثواب پہنچا کے وہ نیاز آپ نے رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد یہ استخارہ کرنا ہے، کر کے اس کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے مسلسل الحمد شریف پوری پڑھنی ہے، پوری پڑھتے جانا ہے مسلسل، جب تک رکتا نہیں، کہیں جا کے ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جاتا، تب تک پڑھتے جانا ہے۔ جہاں پہ رکے گا وہ آپ کو فیصلہ معلوم ہو جائے گا اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ شیرنی بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، خود ہی کھا لیں یا بڑوں کسی کو دے دیں، اپنے گھر کے جو بندے افراد ہیں ان کو۔ اور یہ بارہا کا آزمایا ہوا ہے، جب یہ ہم استخارہ جتنی دفعہ بھی کیا ہے تو یہ استخارہ جو ہے نا وہ کامیاب ہوا ہے۔ ایک عورت تھی، اس کی شادی کا مسئلہ تھا، تو وہ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ کچھ لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ اگر
کوئی حساب وغیرہ کہیں سے کروایا کہ اگر اس کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تو یہ اس کے بچے اندھے پیدا ہوں گے۔ انہوں نے پھر جب استخارے کا کہا تو استخارہ کیا، استخارے میں ہاں آئی، یہ کاغذ جا کے سیدھے ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کے اوپر رک گیا۔ انہیں ہم نے کہا کہ آپ کر دیجئے شادی اس کی اپنی بیٹے کے ساتھ۔ جب انہوں نے شادی کی، ان کے گھر ماشاءاللہ سے بچے ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی اندھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بندوں کو ہم نے استخارے کا بتایا، انہوں نے استخارہ کیا اور ان کی کامیابی ہوئی ہے، جس میں ناکامی کا لکھا گیا ہے، مطلب کاغذ جو ہے سامنے آ کے رک گیا یا دائیں ہاتھ پہ رک گیا، بائیں ہاتھ پہ رک گیا، تو وہ کام میں تھوڑا رکاوٹ بھی آئی ہے اور وہ کام ترک بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ پھر پوچھتے تھے آگے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور پھر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو استخارہ جو ہے، دوسرے استخارے بہت بہت لمبے ہیں، یہ استخارہ چھوٹا بھی ہے اور بڑا فائدہ مند ہے، اور یقین مانیں کہ جتنی بار کیا ہے اور جس چیز سے اس استخارے میں جو آیا ہے، مطلب مثال کے طور پر، تو وہ واقعی ہی سچ ہوا ہے۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے بھی کیے ہیں جتنے، تو وہ ہم اسی طرح استخارہ کرتے ہیں اور اس میں جو آتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سیدھے ہاتھ پہ چلا جاتا ہے، دائیں ہاتھ پہ، تو وہ کامیابی ہے، سامنے چلا جاتا ہے تو کامیابی ہے، خانہ کعبہ کی طرف سامنے چلا جاتا ہے تو کامیابی ہے، درمیان میں رہتا ہے تو کامیابی ہے، آپ کی طرف آتا ہے تو ناکامی ہے، اور جو ہے نا بائیں ہاتھ کی طرف، ٹھیک ہے، کھبا ہاتھ جس کو بولتے ہیں، اس طرف جاتا ہے تو اس میں تھوڑی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ رکاوٹ کسی طریقے سے دور بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ استخارہ جب بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کی مرضی اس استخارے میں معلوم ہو جائے گی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، الحمد شریف سب کو آتی ہے، کوئی بزرگ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نوجوان ہے وہ کر سکتے ہیں، بچہ کوئی مثال کے طور 14-15 سال کا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاس بیٹھ جائے، وہ پڑھتا جائے اور آپ دیکھتے جائیں، تو اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، اللہ نگہبان۔